वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तकरीबन पूरा पंजाब ही कह लें, केपी कह लें, आज़ाद कश्मीर कह लें, ये सब इस वक्त बारिशों की सैलाब की नजर हुआ है। दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात होने थे और आज ये खबर सामने आई कि 6 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत पंजाब की एक आप समझ लीजिए कि एडवाइस पर उस चीज को फिलहाल मुलतवी किया गया है। लेकिन ये सलमान अकरम राजा ने जो बारिशों से तबाहकारियों हैं या दीगर मामलात हैं, कुछ पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये किस तरफ जा रही है, इस पर भी आज जरा डिटेल बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप ये गुफ्तगू सुन लीजिए सलमान अकरम राजा की कि ये तमाम मामलात का जिम्मेदार किसको ठहराना है। फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इसी मौजू को आगे लेके चलेंगे। नाले ने मजीद दवाई फैलाई है। हम उन गलियों में गए जो नाले के साथ हैं, वहाँ जो दवाई है वो हमने देखी। तो कुछ तो ये दवाई अल्लाह ताला की जानिब से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दवाई अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारी नाइंसाफियों की वजह से। जो आवाम की आवाज़ को दबाया गया है, जो आवाम के वोट को चुराया गया है, ये उसका भी अजाब है। और वो हमें नजर आता है चुराने वालों ने पाकिस्तान के अवाम के साथ, सियालकोट के अवाम के साथ क्या किया है। तो आप सबको मेरा ये पैगाम है, इमरान खान का पैगाम है, मांझी का पैगाम है, उमरडार का पैगाम है कि आप अल्लाह ताला की रज़ा से मायूस ना हो, अल्लाह ताला की रज़ा मांगते रहिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके हकीकी नुमाइंदे आपके सामने होंगे। आज हम हैं, लेकिन इक़्तिदार भी आपकी हकीकी नुमाइंदों के हाथ में होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। आप हमारे साथ रहिए, इमरान खान साहब के साथ रहिए। इमरान खान आपके लिए जेल में है, वो जेल में भी आपके साथ है। गुफ्तगू आपने मुलायजा की। सबसे पहली बात ये मैं इस चीज का सबसे बड़ा मुखालिफ हूं कि अल्लाह की रहमत को आप अजाब की शक्ल का एक लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं कि जनाब ये अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा है। अल्लाह की तरफ से तो रहमत आती है। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। इंसान को वहां से रिस्क अता करता है जहां से उसको गुमान नहीं होता। हम क्यों इस सारे मामले के अंदर एक अजाब का एलिमेंट लेकर आते हैं? अल्लाह की रहमत को अजाब इंसानों की वजह से होता है। जब नीचे लोग अपनी नाअहली छुपाने के लिए बैठे हुए होते हैं तो फिर आपको पता नहीं होता कि अल्लाह की जो रहमत है वो कब आपके लिए अजाब बन चुकी है। लेकिन सियासत के अंदर इस एलिमेंट को लेकर आना, सर बुलंद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं, फिर राशिद हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा पूछूंगा। सर ये आप जो गुफ्तगू की गई है सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, इत्तेफाक करते हैं आप? आपको लगता है तमाम चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं? जो मामला इस वक्त पंजाब के अंदर हैं, केपी के अंदर हैं, बारिश की तबाहकारियां हुई हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन उसको अजाब से तशबीह देना, व्हाट इज दिस? बिना बिना बोले समझे पैगाम दे। सरबुलन खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज तो बिल्कुल कट कट के पता ही नहीं चला कि आपने क्या कहा। मैंने आपसे सवाल ये किया, सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुनी आपने जो हमने भी चलाई है? नहीं आ रही, मेरे पास तो नहीं आई। चले मैं आपको डायरेक्ट सवाल करता हूं, ये जो ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी जी हुए हैं, आप इससे एग्री करते होने चाहिए थे? सारे मामलात आपके सामने है, जिस तरह की सूरत हाल, ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपके सामने है, इससे इख्तलाफ क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़िमनी इंतखाबात कौन कौन से मुलतवी हुए हैं, क्या पंजाब की जो हमारी क़यादत है उसका क्या रिएक्शन है, इस पर क्या मौक़िफ़ है, मैंने देखा नहीं न सुना है। लेकिन चूंकि अगर हालात बेहतर होते तो इलेक्शन तो मेरे ख्याल से होने चाहिए थे, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो वो एक वजह ये भी है कि सैलाब है और दूसरी वजह ये भी है कि इनको पता है कि इन्होंने एक्सपोज होना है। अगर पीटीआई ग्राउंड में नहीं होगी तो इन दोनों में से किसी एक को शिकस्त होगी, आपस में लड़ेंगे और इनसे सर अगर इनका आप असल लोग हार चेहरा जो जाएंगे ना, फॉर्म मैं आपको 47 वाला है जो वो बताऊं सामने सर जी, आएगा। अगर आज इलेक्शन हो भी जाते हैं, जी लेट सपोज आपको सीटें नहीं भी मिलती हैं, आपको वोट नहीं भी मिलते हैं, तो आपका अगला जुमला ये होगा कि जनाब ये फॉर्म 47 हुआ है, ये तो जनाब ये धांधली हुई है। सर एक मौकिफ रखे ना जिसको लेके हम आगे चल सकें। या तो आप ये कहेंगे इनको पता है कि ये एक्सपोज हो जाएंगे इसलिए इलेक्शंस मुलतवी किए गए, इलेक्शंस मुलतवी नहीं किए जाते और आपको वोट नहीं पड़ते तो आप लोग ये कहते कि जनाब देखिए इन्होंने धांधली की है। तो मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस आता कहां से सर जी? मैं जरा ये जानना चाहता हूं। मैं हमारे पास कॉन्फिडेंस आवाम से आता है और आप देखें जितने भी हमारे इलेक्शंस हुए हैं उसमें फॉर्म 45 हमारे पास आरओ के प्रिजाइडिंग अफसर के फॉर्म अटेस्ट किए हुए हमारे पास मौजूद होते हैं। तमाम जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनके अटेस्ट किए हुए फॉर्म होते हैं, सबके ठीक साइन है। होते हैं, मुत्तफिका तौर पे अपने स्कूल का रिजल्ट होता है।
وہ جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس جو تعداد بنتی وہ ہر الیکشن میں آپ دیکھ لیں لاکھوں میں ہوتی ہے، اور جواباً جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہو ان کے ہزاروں میں ہوتی ہے، 4-5 ہزار۔ گورنر سندھ نے بڑی محفل میں، مصطفیٰ کمال نے نجی محفل میں، اور بہت سارے جو نون لیگ کے عہدیدار ہیں ہم سب نے کہا کہ ہم ہارے ہوئے ہیں۔ ایون جو داماد ہیں، داماد خاص ہیں مریم بی بی کی جو خاوند ہیں، وہ کئی دفعہ اپنی سپیچز میں کہہ چکے ہیں، جو ہمارے نون لیگ کے جو رہنما ہے، اس کا میں نام بول رہا ہوں، لطیف جو ان کے آتا ہے، وہ کئی ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں، خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کئی ٹاک شوز میں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں صاحب۔ گستاصب خان سے نواز شریف ہارے ہیں، مریم نواز یاسمین راشدہ سے ہاری ہوئی ہیں، یعنی کہ کوئی ایک کینڈیڈیٹ ان کا جیتا کہیں بھی سے بھی ایک نہیں طرف ہے، آپ لوگ اور کہتے ہیں ہم قومی تعداد میں بھی اسمبلی کوئی سے 200 استعفیٰ دیں گے، 500 ایک ہزار کا طرف نہیں، آپ کہتے ہیں لاکھوں کہ کا سر ہم فرق ہے۔ کے پی اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے، قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیں گے، تمام چیزوں سے استعفیٰ دیں گے، پھر الیکشن جب ملتوی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو الیکشنز میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ سر یہ دوہری الگ الگ سیاست ہے، ایک طرف آپ کے پاس جو سیٹیں آپ چاہ رہے ہیں اسی پہ سے بھی آپ مستعفی ہو جائیں، جو گورنمنٹ آپ کے پاس آپ چاہ رہے ہیں جناب وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے، دوسری طرف ضمنی انتخابات جب ملتوی ہوتے ہیں تب آپ کو اس پہ پریشانی بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسی سیاست ہے سر؟ دیکھیں کے پی کی حکومت سے تو ہم مستعفی نہیں ہو رہے ہیں، یہ خبر پتہ نہیں کہاں سے آپ کے پاس آئی ہے۔ ہم اب تک جو ہے قائمہ کمیٹیز سے جو ہے مستعفی ہوئے ہیں، اور آگے دیکھیں گے ہم احتجاج کا ہر وہ عمل اپنائیں گے جس سے جو وقت کی جو ہماری ریاست ہے، جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، وہ ان کو ہوش آ جائے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے بجائے چند لوگوں کی آجاداری ہے، یہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، انصاف کا کوئی ایک لیول نہیں ہے، کہیں بھی عوام کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے فوٹو سیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک یہ جو ملک ہے ہمارا آئین اور قانون کے تحت ریاست اپنی فنکشنل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہماری یہ احتجاج چل کرنے کی جتنے بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ ہم سب استعمال کریں گے۔ ہم ٹھیک ہے، عوام کا ووٹ چلے لے میں کر ذرا رہے ہیں، راشد ہاشمی عوام صاحب کا کو بھی ذرا پریشر شامل ہمارے گفتگو کر اوپر لیتا ہے، ہوں، اور وہاں آپ پہ سے ٹائم کی مطالبہ قلت رہ کر رہے جاتی ہے۔ ہیں کہ آپ راشد اس صاحب سر گورنمنٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ 147 یہ کی بتائیے گا سر، جعلی آپ لوگ حکومت اتنے کو خوفزدہ ٹرسام ہو دے۔ جاتے ہیں کہ آپ لوگ پھر الیکشنز ملتوی کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اب آپ نے سنا ہوگا سر بلند خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایک تو عوامی طاقت بھی نہیں ہے۔ اچھا بریک سے پہلے بھی ہم جب انٹرنیشنل موو پر بات کر رہے تھے تب بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب ہیں تو صحیح عالمی طاقتوں کے بیچ کے اندر، لیکن ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جو حکومت اس وقت ہے اس کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی، پاکستان اس وقت جو تاریخ کے جو بدترین سیلاب سے گزر رہا ہے، اس چیز پہ کسی بھی ذی شعور انسان کو مطلب ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اختلاف رائے ہوگا۔ اور اس موقع پہ اگر انتخابات انہی دنوں میں ہو رہے ہیں اور انہی جگہوں پہ ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ کئی کئی فٹ پانی اگر کھڑا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ پولنگ جو ہے وہ کروانے کا عمل جو نا اس کو کیا جا سکے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری ٹھیک ہے، بات یہ کہ کوئی بھی شخص جو 45-47 والی بات کرتا ہے تو وہ آگے انتخابات لڑ کے اپنا شوق پورا کر لے۔ ٹک ٹاک بنانا، ٹک ٹاک بن رہی ہے سیلاب میں جا کے پانی میں کھڑے ہو کے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بھائی آپ بھی نکلو پانی میں جا کے دیکھو۔ کے پی کے میں ان لوگوں نے اربوں روپے کے جو نا جنگلات کٹوا کے یہ سارا جو سیلاب کا جو ہے وہ منبع جو ہے وہ ادھر سے ہی پانی آ رہا ہے، کیونکہ پہلے جنگلات جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کو وہ مناسب کرتے تھے، کٹاؤ کو روکتے تھے پہاڑوں کو، اس وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کم ہوتی تھی، مطلب کہ موسم کو وہ سیلابی کیفیت کو وہ نارملائز کرتے تھے۔ اب چونکہ تمبر مافیا سارا ان کی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، 1% کا کام گزشتہ 12-13 سال کی کے پی کے کی حکومت میں انہوں نے نہیں کیا۔ ایک پروجیکٹ جو ہے کام کا انہوں نے لگایا ہو وہاں پہ نظر نہیں آتا، اور یہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ ان کی دھاندلی ہے۔ حکومت میں ٹمبر مافیا دھاندلی بیٹھا ہوا ہے، آپ کی حکومت میں جو وہ اسٹیٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، ریئل اسٹیٹ مافیا، جو کہ جن کی پوری آبادی میں پانی بھی آ گیا، وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ گھوم بھی رہے ہیں۔ سر سوال تو نہیں، آپ اس کی میں طرف ایک انگلی آپ دوسرے کی طرف نہیں، اٹھائیں گے، ہماری 4 آپ کی طرف ٹوٹ جائے گی۔ نہیں، غلط بات ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو روڈا ہے جس کے تحت یہ ساری وہاں پہ ایک نہیں، وہاں پہ کئی جو نا وہ درجنوں سینکڑوں کے حساب سے جو چیزوں کو وہ کالونیوں کو جو لائسنس ملے ہیں وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ ہم نے تو نہیں بنائی۔ ہماری حکومت میں تو تب بیٹھے ہو نا کہ ہم نے روڈا بنایا ہوا۔ عمران خان صاحب بھی جو تھے پراپرٹی ایجنٹ بن کے
وہ ملک ریاض 2 بن کے وہاں پہ جو نا روڈا کے فوائد جو نا وہ دنیا کو بتا رہے تھے, اور کورٹ نے جب اس کے اوپر اسٹے دیا ہوا تھا وہ کورٹ کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ کورٹ کو پتہ نہیں ہے. تو ہمیں تو تب کہا جائے نا کہ جب ہم نے روڈا بنائی اور ہم نے ان ساری چیزوں کو ریگولائز کیا, ہم نے نہیں کیا, وہ عمران خان صاحب نے کیا, اور ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ جو ان کی جو منظوریاں ہیں وہ عمران خان کے دور میں ملی ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے جو تاریخی دھاندلی جو کی ہے وہ کے پی کے میں کی ہے, 1% کا کام نہیں کیا, اور وہاں پہ ان کو تقریباً جو نا 80-90% جو نا وہ سیٹیں ملی ہیں. وہ بھائی کس چیز کی سیٹیں ملی ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں, وہاں پہ کرپشن عروج میں ہے, وہاں پہ بد انتظامی جو عروج میں ہے. علی مین گنڈا پور آپ کو پوری سرابی کیفیت میں کہیں پہ ٹک ٹاک بناتا ہے چلو نظر آ جائے آ گیا ہوتا ہے, یہ دوسروں کو تو بات کرتے ہیں نا. ان لوگ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے وہ کہ 5 بس اسٹار ملک ہوٹل کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ عوام پہ تنقید کر سکتے ہیں, چلے عوام میں نظر نہیں آ رہے. مریم نواز صاحبہ عوام کے بیچ میں کھڑو کے ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, آپ ان پہ بھی نہیں کیونکہ ٹک جس ٹاک نہیں طریقے بنا سے رہی. دیکھیں میری بات سنیں, اچھا میری راشد بات صاحب پہلے سنیں. سوال سن لیں پھر آپ جواب دیں, میں آپ کی جواب کو تھوڑی منع. سر جی ایک بات نہیں آپ بتائیے, پانی آ کے سر پر کھڑا ہو چکا ہے, کشتی میں بیٹھ کے جا کے ویڈیو بنانا اور ہاتھ سے انسٹرکشن دینا جس کی ویڈیو بن رہی ہے, مجھے بتائیے سر, آپ بھی ذیشور آدمی ہیں, آپ نے بھی دنیا دیکھی ہوگی, کیا انسٹرکشن ایسی دے دی جائیں گی جس سے وہ پانی واپس چلا جائے گا یا لوگوں کی مدد ہو سکے گی آن دس پوائنٹ, اس پوائنٹ کے بعد؟ دیکھیں جب کوئی بھی حکمران کسی بھی صوبے کا, وہ وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو کسی ملک کا, اگر وہ جا کے سڈنلی عوام کے اندر کھڑا ہوتا ہے, اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہاں پہ جو موقع پہ موجود انتظامیہ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ پریشر رہتا ہے کہ یار یہاں پہ پتہ نہیں کہ کل کو کہیں وزیر آ جائے, کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے, کوئی مشیر آ جائے, کوئی وزیر اعظم آ کے جو نا اچانک کھڑا ہو جائے, تو وہ اپنی کارکردگی کو عوام میں وہ جو چیزیں ہیں ان کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ نظر آئے کہ وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہوتی نظر آ رہی ہیں. ایک بات. دوسری, آپ سمیت جو میڈیا والے جو ہیں وہ ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں. یار پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو نا میڈیا کے اوپر میں تنقید کروں گا کہ آپ لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلنا پڑتا ہے. آپ دوسرے جو صوبے ہیں جہاں پہ سیلاب میں سینکڑوں لوگ مر چکے ہوئے ہیں, بھائی ان کے اوپر آپ جا کے تنقید کر کے دکھائیں نا, وہاں پہ نکلیں, وہاں پہ جائیں, وہاں پہ بتائیں کہ لوگ یہاں پہ لوگ مرچوں سے روٹی کھا رہے ہیں, یہاں پہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, یا کچھ کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے, یہاں پہ آپ وہاں پہ گھس کے دکھائیں کے پی کے میں. آپ لوگوں کی شاید وہاں پہ سلامتی جو نا واپسی جو نا وہ خیریت سے نہ ہو, واپسی جو سلامتی کے ساتھ نہ ہو, اس وجہ سے آپ لوگ بھی ڈر سر گئے وہاں مولوی سے کو لگتا ہے کہ نکلتے نہیں ہے. میڈیا نہیں جو ہے جہاں نا پہ کام ہو رہا ہے, وہ کے پی جہاں میں پہ نہیں جا کام ہو رہا ہے سکتا, وہاں پہ اور تنقید پی ٹی کرنا آئی جو کو نا وہ لگتا ہے کہ انتہائی میڈیا جو ہے وہ انتہائی پنجاب میں بڑائی نہیں کی جا بات سکتا. سر میڈیا نہیں. کی گردن نا اس ملک کے اندر اتنی کمزور کر دی گئی ہے آپ لوگوں نے مل کے, دیگر چیزوں کے ساتھ. جس چیز کو آپ کالا قانون کہا کرتے تھے خان صاحب کی حکومت کے اندر, اس کالا قانون کو آپ نہ صرف لے کر آئے پیکا ایکٹ کو, بلکہ آپ نے اس کو نافذ کر دیا, اور آپ پھر میڈیا پہ دیکھیں مجھے سوالات سب سے اٹھاتے ہیں. زیادہ سر آپ اعتراض جو لوگ نا بڑے اس, ویسے دلچسپ ہاں لوگ ہیں, جی, مجھے میں سب سے آپ زیادہ لوگ کی اعتراض اس چیز معصومیت پہ پر ہے کیا بولوں سر؟ کہ پیکا ایکٹ جو ہے نا وہ نافذ العمل نہیں ہے. جس دن پیکا ایکٹ نافذ العمل ہو گیا نا, اس دن سر جی آپ کا پیکا ایکٹ کے جو تحت جو کارروائیاں مجھے ہو رہی میرا ہیں سر جی, آپ آپ کہہ مجھے رہے ہیں بات سنیں, نافذ یا تو العمل آپ خود نہیں ہے. پروگرام کر لیں, میری بات سنیں, یا تو خود پروگرام کر لیں یا مجھے جواب دے لیں دیں. میں تو ٹھیک ہے, پیکا آپ کی بات جس کا جواب دے رہا ہوں نا سر جی, میں تو خود نہیں پروگرام آپ کر رہا ہوں, لیکن آپ گیسٹ ہیں, آپ جواب کو سن بھی بولنے تو کا لیں حق نا, ہے. جواب سن بھی تو لینا پلیز. آپ اگلے جی کو جی بالکل, آپ کا جواب سن مائک رہا دے ہوں کے میں. نہیں, آپ میرا پھر بولنے دینا مجھے, پھر آپ درمیان میں انٹرپٹ نہ جی جی کریں. بولیے بولیے ٹھیک ہے, بولیے. پیکا ایکٹ پاکستان میں بالکل نافذ عمل نہیں ہے. جس دن پیکا ایکٹ, مجھے یہ موجودہ حکومت کے اوپر, میں حکومتی نمائندہ ہوں, حکومت کا میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور مجھے اپنی حکومت کے اوپر اس کے اوپر جو ہے نا اعتراض ہے کہ حکومت نے پیکا ایکٹ کو جو ہے نا نافذ العمل نہیں کیا. کیونکہ جس دن پیکا ایکٹ جو نافذ العمل ہو جائے گا نا, یہ جو 1.5-2 درجن جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف جو نا ہر محاذ پہ, کیا وہ جو نا بنیاد مرصوص آپریشن ہو, اس وقت جا کے یہ انڈیا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. ابھی وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, ایسی جو گھٹیا تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا شخص اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ٹھیک ہے, عمران خان کے میرا فالوورز ایک اور سوال ہے, وہ یوٹیوبرز ہیں جواب دیں گے سر جی. کہ انڈیا پیکا کے ایکٹ اندر جو ان بیٹھے پہ بھی لوگ ہیں نافذ ہوگا وہ, سر سوال, آپ کی بات سن جی لینا وہ سوال. لوگ انڈیا کے کیونکہ اندر بیٹھے لوگ ایسی تنقید نہیں کر رہے جس طرح کے چل میری پاکستان کے بات, اندر بیٹھے میں مجرم ایگری چہرے کر کرتا رہے ہوں نا اس بات, میں ایگری کرتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, پیکا ایکٹ ان پہ بھی نافذ ہونا چاہیے جو یہ نعرہ لگاتے تھے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو پورا یہ اس پہ بھی ہونا چاہیے نافذ, چاہے وہ کسی ہیں. چھوٹے دیکھیں لیڈر نے جی, لگایا چاہے بڑے لیڈر نے لگایا, آج وہ وزیر اعظم چاہے جو کچھ اور ہونا ان پہ بھی جو چاہیے. بھی جو بھی بندہ اس وقت پاکستان کے اندر بیٹھ کے ریاست پاکستان کے اندر ڈیجیٹل دہشت گردی کا جو وہ شاخصہ ہے, جو وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے, اس کو آپ مجھے بتائیں کیا اس کے اوپر یہ چیزیں حضور لاگو دہشت ہونی گردی چاہیے؟ نہیں, ڈپینڈ یہ کرتا ہے نا کہ آپ پیکا ایکٹ ڈیپینڈ یہ نہیں تھا. کرتا. ڈیجیٹل دہشت گردی بھی دہشت گردی کی ایک جو ہے وہ قسم ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے
میں یہاں پہ دسوں جو نا بیسوں جو یوٹیوبرز کے نام لے لیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کمزور کیا گیا ہے، اور جتنے یہ لوگ ہاتھ چھوٹ ہوئے ہیں اتنے تو انڈیا والے انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کی تہذیب نہیں کر رہے جتنی تہذیب یہ پاکستان کی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مطلب ایک پورا محاذ بنائی رکھا. ابھی سیلاب کے اوپر، اب اسی سیلاب کے اوپر ہی آ جائیں آپ بات کریں ٹک ٹاک بنانے، ٹک ٹاک بنانے پہنچ جاتے ہیں. بھائی ٹک ٹاک بنانے جائیں، جو مرضی کرنے جائیں، وہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ویورشپ کے لیے اس میں جو صحافی لوگ بھی ہیں وہ جو نا حکومت کی مخالفت کرنی شروع کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ جو چورن بکنا ہے ان کا کہ ٹک ٹاک کر کے بھائی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، لوگوں کے جو مسائل کا ان کو جا کے کوئی اگر ان کے منہ میں جا کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ اگر 100% عوام جتنی بھی ہے وہ سیلاب میں جو ڈوبی ہوئی ہے سب کو ریلیف ایکولی مل رہا ہوگا. کئی جگہ پہ امدادی ٹیمیں نہیں بھی پہنچی ہوں گی، اس میں ہماری کوئی کمی کوتاہی نہیں کہ انسانی طور پہ جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے وہاں پہ جا کے امداد کا عمل شروع ہے. اور جو لوگوں کو ہوتا ہوا پنجاب میں کم از کم نظر بھی آ رہا ہے، کے پی کے میں کیوں نہیں کوئی ٹک ٹاک بنانے جاتا جی؟ اب وہاں پہ اتنے سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ مطلب کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ جھیلوں میں ڈوب کے وہاں پہ 6 گھنٹے لوگ امداد کے لیے وہاں پہ جو نا کھڑے رہے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی کسی بندے نے تنقید نہیں کی کہ وہاں پہ کوئی ریلیف کے لیے نہیں جا سکا وہاں آپ پہ. لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ سر، میں آنےسٹلی اب آپ کیونکہ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں اس لیے میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کا جی سب سے بڑا کریں. مسئلہ یہ، آپ نے سر میرے پروگرامز دیکھے ہیں، آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ میں تنقید کرتا ہوں کے پی حکومت پہ. آپ سر بڑا ایزی ہے میڈیا کو بولنا، گلم گلوچ کرنا بڑا ایزی ہے آج کے زمانے میں. میں ہمیشہ یہ آپ بات اگر کرتا ہوں چاہے تنقید دہشت گرد سر، پہلے اب میری بات سن لیجیے نا، میں نے آپ کی سن لی سر، اب میری بات سنیے. کے پی میں دہشت گردی کا واقعہ ہو، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو، کوئی سیلاب ہو، کوئی تباہ کاری ہو، کے پی کی حکومت نظر نہیں آتی. آپ میرے شوز اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے ایک ہفتے سے میں بول رہا ہوں، چلا رہا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر اگر میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا ہوں، آپ جواب یا لیں اگر میں آپ میرے کی سے تعریف جواب لیں. کروں گا تو آپ کہیں گے نہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. دس نہیں از آپ ناٹ دا میرے سے وے، دس جواب از لے لیں. ناٹ دا رائٹ وے سر، آئی گیس دس از نہیں ناٹ دا آپ رائٹ میرے سے وے. آپ جواب لے لینا، آپ میرے سے جواب لے لیں. کے پی کے حکومت کے اوپر اگر آپ تنقید کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کرتے ہوں گے، اگر آپ کہہ رہے ہیں بالکل اچھی بات ہے، تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ عوام میں نکلے نہیں ہوئے. اب ہم لوگ اگر نکلتے ہیں وہاں پہ جا کے عوام کو ریلیف دیتے ہیں اور اس کو بھی آپ تمام گھوڑے گدے جو نا ایک ہی صف میں باندھ دیں اور آپ کیک میری رہے نظر میں محنت سر کو کوئی اس کا بھی اس کوئی وجہ سے حاصل میری اصول بات ہے کمپلیٹ نہیں ہونے دیں ابھی پلیز. اس وقت فی میری الحال نا، بات کمپلیٹ چاہے ہونے وہ دیں. کشتی میں بیٹھ کے آپ تصویر تمام بنوانا، لوگوں چاہے وہ ہیلی اسی کاپٹر اس میں چیز بیٹھ کے کو تصویر نہیں بنوانا. یہ سر غلط دیر از ہوتا اے ہے نا ڈفرنس. لیکن کہ چلیں آپ کے اس پہ پی بات حکومت پہ کریں گے. راشد تنقید. صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ہاں جی، میں تو اس وجہ سے یہ کام نہ کریں کہ بات آپ کریں گے. میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا، کیونکہ بڑا ایزی ہے سر یہ، دس از ریئلی ایزی. آپ میڈیا کو برا بھلا کہیں. آپ جب اپوزیشن میں ہوتے تھے نا سر، اپوزیشن میں تھے تب آپ اسی پی کا ایڈ کو کالا قانون کہا کرتے تھے. میڈیا کو بول کے کہ بھائی ان کا گلا گھوڑ دیں، دس از ناٹ دا رائٹ وے سر. ویسے تھینک یو سو مچ فار ٹائم، بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جناب زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.